बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अमरीकी इंतखाबात पर पूरी दुनिया के मीडिया की अवाम की नजरें थी। बिल आखिर डोनाल्ड ट्रंप कामयाब हो गए हैं, विक्ट्री स्पीच उनकी तैयार है, एस्टैब्लिशमेंट को किस तरह उन्होंने जमीन बोस की है और अमरीकी जो अवाम है उन्होंने आजादाना हक राय दही इस्तेमाल करके एक जमहूरी जो फैसला दिया है। इस पूरे मामले पर तफसील के साथ हम बात करेंगे, चूंकि बड़ा क्लोज मार्जिन रहा, बड़ा एक अजीब जैसे फुटबॉल और हॉकी का मैच होता है, कभी मार्जिन बड़ा क्लोज, कभी किसी रियासत से एक पार्टी जीत रही है, किसी से दूसरी। और बहरहाल ये सारा मामला हम देखेंगे, लेकिन इमरान खान और डोनाल्ड ट्रंप के कंटेक्स्ट के अंदर पाकिस्तान के अंदर कहां कहां सफ़े मातम बिछा हुआ है और उसके मुसलसल जो असरात हैं वो सोशल मीडिया पर आते रहे हैं। और क्या इमरान खान की जो रिहाई है उसमें डोनाल्ड ट्रंप कोई किरदार अदा कर सकते हैं, या पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उसकी कोई पॉलिसी वो तहरीक इंसाफ के हवाले से आने वाले दिनों में तब्दील हो सकती है? ये बड़ा आम सवाल है, ये इस पर हम तफसील से बात करेंगे। अमरीकी इंतखाबात के चंद आम पहलू हैं जो जानने बड़े जरूरी हैं। मैं चाहता हूं वो भी नाजरीन के सामने रखूं और उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। अमेरिका चूंकि इस वक्त दुनिया के अंदर एक सुपर पावर है, जमीनी सुपर पावर, यानी ताकतवर है, कहीं पर डायरेक्ट और कहीं इनडायरेक्ट तरीके से वो पूरी तरह एक दुनिया के वसी जो रकबा है, या आप कह लें ज्यादातर ममालक को वो अपने कंट्रोल के अंदर रखे हुए है। और रशिया के साथ एक जमाने के अंदर बड़ा कंपटीशन था, लेकिन अब अमेरिका चूंकि रूल कर रहा है, अब बहुत बहस होती है कि अब जवाल उसका करीब है नहीं है, ये चीजें सेकेंडरी है। लेकिन जमहूरी हवाले से अमेरिका एक मजबूत मुल्क है। यानी आप देखिए, बरतानिया का अमेरिका पर भी कब्जा रहा है, दो जंगें भी बरतानिया से लड़ी हैं। 1783 के अंदर शायद पेरिस कंट्रैक्ट हुआ, जिसके तहत बिल आखिर जो है वो बरतानिया से अमेरिका ने आजादी हासिल की है। लेकिन आजकल अमेरिका और बरतानिया बड़े आम इत्तेहादी भी हैं। तो आप देखिए कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर जो अमरीकी जमहूरियत है वो बड़ी आम है। यानी ना कोई वहां सिकंदर सुल्तान राजा था, ना वहां कोई एस्टैब्लिशमेंट फार्म 47 या कोई मुआवनत दी जा सकी, और ना पाकिस्तान की तरह कोई ऐसा हाई सिक्योरिटी फौज, पुलिस और तमाम इदारे पकड़ धकड़, ना वहां पे डोनाल्ड ट्रंप के जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान थे ना उनको अगवा किया गया कि इलेक्शन से पहले अगवा कर दें, ना रैली पे पाबंदी, ना फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे पाबंदी। और टीवी चैनल या अखबारात का एक अपना मजाज होता है, और वो मजाज इन अमेरिकन इंतखाबात के अंदर वादे तौर पर नजर आया है। उन्होंने कमेला जो है वो हैरिस, उनके हक में CNN और बहुत सारे जो मीडिया प्लेटफॉर्म है वो एक्टिव रहे। लेकिन डेमोक्रेटिक्स और दूसरी तरफ जो है वो हम देख रहे हैं कि ये रिपब्लिकन, उनका एक अपनी अपनी मुख्तलिफ रियासतों के अंदर जीत हार का ये चीज चलती है। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान की तरह वहां तमाशा नहीं हुआ, वहां कौम के खिलाफ बदमाशी नहीं हुई, वहां ATM मशीनें जो है उनके रिजल्ट, हालांकि ये हो सकता था, यानी मुखालफत के बावजूद कोई इलेक्शन कमीशन नहीं होता, पहले की हुकूमत मौजूद है, लेकिन मजाल है वो मुदाखलत कर जाए और वो इसके बावजूद मुखालफ उम्मीदवार का जीतना, ये बड़ा सबक है कौमों के लिए। इसके अंदर जहां और बड़े बड़े सबक लेते हैं, प्रॉपर्टियां वहां बनाते हैं, जहां पे बच्चों को वहां पढ़ाते हैं, वहां बच्चों को रोजगार के लिए भेजते हैं, काश चंद चीजें ये भी सीख लें कि बदमाशी के जरिए कभी भी कौमें जो है वो आगे नहीं बढ़ती। जो पाकिस्तान के अंदर हो रहा है, यहां अभी भी जिन्होंने 26वीं आईनी तरमीम पर वोट नहीं दिया उन MNAs को अगवा किया जा रहा है। इम्तियाज चौधरी हैं, उनके जो है वो आप देखें फसल तबाह की गई है, वो चोरी कर ली, यानी कोई पूछने वाला नहीं है पाकिस्तान के अंदर। तो ये हमारे लिए एक बड़ा सबक है। लेकिन अमेरिका के अंदर जो है वो जहां जमहूरियत कामयाब है, वहां चंद उसके पहलू बड़े आम है। मैं पहले वो आपके सामने रख रहा हूं, 50 रियासतें अमेरिका की। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डोनाल्ड ट्रंप के रिजल्ट पर हम आते हैं, लेकिन जो पूरा जो है वो रिपब्लिकन पार्टी ने क्लीन स्वीप कर लिया है। यानी सेनेट के अंदर भी अक्सरियत, ऐवान नुमाइंदगान भी जीत रही है तकरीबन, और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी जीत गए हैं। तो ये रद्द किए, आप यूं समझिए कि अमेरिकन जो एस्टैब्लिशमेंट है
اس کی ساری پالیسیز اس کو زمین بوس کر دیا، اور جہاں پر عوام طاقتور ہو، اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو، وہی قومیں اصل میں کامیاب ہوتی ہیں۔ اور کاش پاکستان کے اندر بھی یہ جو موقع ہے یہ کسی وقت آئے تو ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا، ورنہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں اس طرح ابھی قوم کو بڑی جد و جہد جو ہے وہ کرنی پڑے گی۔ اب امریکی مردم شماری کے مطابق امریکہ کی آبادی پونے 34 کروڑ ہے۔ امریکہ میں 420 سیاسی جماعتیں ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ اور جماعتیں نہیں ہیں، لیکن ان کو ووٹ نہیں ملتا، اور قومی سطح پر یا کچھ علاقائی پارٹیاں ہوتی ہیں، تو قومی سطح پر 2 پارٹیاں ڈیموکریٹ اور ریپبلکن یہ مد مقابل ہیں۔ اچھا 538 الیکٹورل کالج کو چونکہ ووٹ دینے ہوتے ہیں، ڈائریکٹ ووٹ نہیں ہوتے، تو وہ بیسیکلی صدر کے لیے ہی ووٹنگ ہوتی ہے، اور الیکٹورل کالج جو ہے مختلف ریاستوں کے اندر وہ آبادی کے حساب سے اس کو تشکیل دیا گیا ہے، تو 270 ووٹ حاصل کرنے والا صدر بنے گا۔ ٹوٹل 538 ہیں۔ ملک میں رجسٹرڈ ووٹر کی تعداد 16 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اچھا اسی طرح یعنی 16 کروڑ سے زیادہ ہے۔ نوجوان ووٹرز، پھر پڑھے لکھے ووٹرز ہیں، تو تعلیم بھی بڑا میٹر کر دی ہے، ڈپلوما اور کہاں لیول پر جو ہے ان کی ایجوکیشن ہے۔ امریکی شہری بدریہ ڈاک بھی پہلے ووٹ دیتے ہیں، یہ ساری چیزیں آپ دیکھ چکے ہیں۔ باقی ریزلٹ ہیں 2000 سے لے کر 2020 تک، ہر 4 سال بعد چونکہ الیکشن ہوتا ہے، اور سال 2000 میں 54.2% ٹرن آؤٹ رہا ہے، یعنی ووٹر ٹرن آؤٹ۔ سال 2004 میں 60%، 2008 میں 61%، 2012 میں 58%، سال 2016 میں 60%، سال 2020 میں 66%۔ اچھا اسی طرح نوجوان ووٹرز کا جو ٹرن آؤٹ ہے 2000 میں 40%، 4 میں 49، 45، 44، 55، یعنی نوجوان ووٹرز جو ہے ان کا ٹرن آؤٹ نسبتاً وہاں پہ کم ہے۔ تو امریکی نظام میں وفاق کے پاس اختیارات محدود ہوتے ہیں، اور باقی اختیارات جو ہے وہ ریاستوں کے پاس ہوتے ہیں، اور بلدیاتی سسٹم کے ذریعے بنیادی طور پر جو ہے وہ نیچے وہاں گلیاں، نالیاں، سولنگ، کھمبے، یہ کام جو ہے وہ صدر یا وزیر اعظم یا ایم این ایز کو گرانٹس دی جا رہی ہوں، ایوان نمائندگان کے ممبران کو، سینیٹرز کو، ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے انتظامی مشینری سے، لیکن جو بل آتے ہیں اس کے اندر ایوان نمائندگان کی رائے عام ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ وہاں پہ جو سینٹ ہے وہ مضبوط ہے۔ سپریم کورٹ جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چند غالباً جو ہے وہ مختصر ترین یہ دنیا کا آئین ہے، بہت ساری چیزیں ہیں اس کے اندر، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ، اور اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ تقریباً جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں 11:15 بج چکے ہیں، اور اس وقت کے ریزلٹ کے مطابق اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ کوئی بڑی معاملہ عجیب ہو سکتا ہے، ورنہ جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ صرف 18 ووٹ چاہیے ڈونلڈ ٹرمپ کو جیتنے کے لیے، اور ہیرس کو ابھی زیادہ ووٹ چاہیے۔ اور جو ریزلٹ ہے جو سوئنگ سٹیٹس ہیں، یعنی سوئنگ بول رہا ہوں، سوئنگ سٹیٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی ادھر پارٹی کو جتواتی ہیں، کبھی ادھر کو، تو وہاں بھی چونکہ ڈونلڈ ٹرمپ آگے جا رہے ہیں، تو اس وقت تک جب یہ آپ ویڈیو پبلک ہوگی تو ممکن ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وکٹری ہے اس کا آپ سمجھیں اعلان ہو چکا ہے، چونکہ اب ہارنے کا چانس بظاہر جو ہے وہ منیمائز ہو گئے ہیں بالکل۔ اچھا اب اس کے ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان اس کا اگر موازنہ کریں تو ان پر الزامات بھی ایک طرح کے لگے ہیں، یعنی خواتین کو ہراس کرنا اور وہ معاملات، ان پہ بھی الزامات لگے، پھر یہ کلٹ ہے، یہ بڑا غلط لیڈر ہے، یہ الزامات بھی جو ہے وہ لگائے گئے۔ پھر اسی طریقے سے 34 کیسز، جس طرح عمران خان پر 200 سے زائد مقدمات بنائے گئے، تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ان پر بھی اس طرح کے الزام لگے، اور پھر جیسے سائفر کا الزام لگا کہ ساتھ ہی لے گئے تھے وزیر اعظم عمران خان، اس طرح ڈونلڈ ٹرمپ پر بھی جو ہے وہ الزام لگا وہاں کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ یہ اپنے ساتھ کوئی خفیہ ڈاکومنٹس جو ہے وہ لے کے گئے ہیں، وہ روس کو دے سکتے ہیں، اور وہ الزامات غلط ثابت ہوئے۔ تو پھر ایسا بھی نہیں ہوا، کیسز کچھ چل بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود امریکہ کا وہ صدر منتخب ہو گئے ہیں، ان کو امیونٹی حاصل ہے، اس کا بھی اظہار کیا ہے۔ تو بہت ساری جو چیزیں ہیں وہ سمجھیں کہ وہاں پہ ریپ کے الزامات لگے، فیملی کو گھٹیا کیسز میں وہاں گھسیٹا گیا، ڈونلڈ ٹرمپ کی جو ہے وہ امریکی اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت، یہ بھی کامن چیز ہے، یعنی پاکستان کے اندر بھی قریبی ساتھی جیل میں ڈالے گئے،
کلٹ لیڈر کہا گیا. امریکی میڈیا نے ڈٹ کر مخالفت کی. پاکستان میں بھی میڈیا جو ہے وہ ماؤتھ پیس بنا ہوا ہے. تو بہت ساری 10 پوائنٹس ایسے ہیں جس کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ اور عمران خان کی جو شخصیت ہے اس کا جو ہے وہ سیم جو ہے وہ کیا جاتا ہے. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ آئے گا تو کیا عمران خان کی رہائی ہو جائے گی؟ میں ایسا نہیں سمجھتا. یعنی یہ فائدہ ضرور ہوگا کہ یہاں پہ جو حکومت ہے یا ریاستی ادارے جو امریکہ کی طرف سے رد عمل آتا ہے وہ رد عمل تھوڑا سا تکڑا ہو جائے گا. لیکن کیا عمران خان کی رہائی پاکستان کی قوم کی جنگ سے ہی ممکن ہوگی، یہ یاد رکھیں. لیکن جو بائیڈن چونکہ انتظامیہ عمران خان کے مخالف تھی اور اس وقت بھی عمران خان کو انہوں نے اپریشیٹ نہیں کیا جب وہ وزیر اعظم تھے، رابطہ بھی نہیں کیا، تو اس وجہ سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ چونکہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کے اندر بھی عمران خان ایک اینٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ معاملات کے اندر الجھے ہوئے ہیں اور سارے وارداتیں ڈال لی گئی ہیں. اب ججز کو بھی سپریم کورٹ پر بھی قبضہ کر لیا گیا ہے. آرمی چیف صاحب کی ایکسٹینشن یعنی وہ مدت ملازمت بھی بڑھا دی گئی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اچھا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ امریکہ کو نہ نہیں کرتی. کبھی ان کی اتنی بہت کم میرا خیال ہے جرت نہیں ہوتی. پاکستان کی حکومتوں کی بھی نہیں ہوتی. ہم کہنے کو ایک ساورن سٹیٹ ہے لیکن ہم وہ کہتے ہیں بیگرز کانٹ بی چوزر. تو یہ بات تو خود ہمارے وزیر اعظم بتاتے ہیں. اور امریکہ جو ہے وہ ہم وینٹیلیٹر پہ ہیں اور امریکہ جو ہے وہ وینٹیلیٹر سے اتار رہا ہے. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کہے تو آگے سے کوئی کہے نہیں اسی بڑے تکڑے ہیں. یعنی اتنی جرت کسی کی نہیں ہے. یہ بات تو طے ہے. بڑے بڑے اس کے اندر جو ہے وہ مجاہد جو ہمیں نظر آتے ہیں. لیکن یہ ہو بھی سکتا ہے لیکن اس کے چانسز کم ہیں اور یہ کرنا نہیں چاہیے. ڈپلومیسی اپنی لابنگ تحریک انصاف کرے گی لیکن جو ہے وہ معاملات کو بجائے اس کے کہ اس معاملے کو پاکستانی قوم کو لڑنا چاہیے اور پاکستانی قوم ہی یہ فتح حاصل کرے. چونکہ بیرونی مداخلت جو ہے اس کو اس حد تک لابنگ کر کے کہ ان کے تحریک انصاف کے ساتھ عمران خان کے ساتھ زیادتی نہ ہو، آئین اور قانون کے مطابق معاملات چلیں، اتنا جائز ہے. لیکن ملکی یعنی یہ جو کہتے ہیں نا ملکی معاملات میں بھائی مداخلت کا آپ کہہ رہے ہیں، نہیں. مداخلت تب ہے کہ کہا جائے کہ ان کو ہٹاؤ اور عمران خان کو وزیر اعظم بناؤ. جب لابنگ کر کے یہ ایک تکڑا ملک جس کے پاکستان پر اثرات ہیں اور پاکستان کے اندر اس کے غلام بہت سارے بیٹھے ہوئے ہیں اور تو وہ اتنا کہا جائے اگر کوئی کر دے وہ امریکی صدر کہ بھائی آئین اور قانون کے مطابق اور یہ جو وائیولیشن ہیں یہ ختم کریں، ٹھیک ہے، تو جرت نہیں ہے. یہ کوئی ادھر اتنا کہنے کو بڑا کچھ کہا جاتا ہے لیکن کچھ نہیں کہہ سکتا. تو یہ اس کے اثرات بہرحال چینج ہوں گے. تو اب یہ تحریک انصاف کے لیے تو پھر بھی یہ جو ہے وہ نہ تو بلہ نشان تھا ٹرمپ کا لیکن تحریک انصاف کے لوگ ظاہر ہے اس کو بڑا سپورٹ کر رہے تھے چونکہ جو بائیڈن انتظامیہ کے خلاف تھے. تو ہمارے جو چینلز ہیں وہاں صفحے ماتم بچی ہوئے اور جاتی عمرہ اور بلاول کے جو ملازم ہیں وہاں سے بھی جو آ رہے ہیں وہ بھی ایسے جیسے صفحے ماتم پریشانی بھائی حکومت یار پاکستان ہے. یہ ابھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے پاس حکومت کے پاس امریکہ کو دینے کے لیے بہت کچھ ہے. امریکہ اپنے مفادات دیکھتا ہے، وہ تحریک انصاف یا عمران خان کو نہیں دیکھے گا. اگر ہم اس کو ریالٹی پہ دیکھیں گے تو اب جب آپ ڈرے ہوئے ہوں گے تو امریکہ کو دینے کے لیے آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا. تو امریکہ کو وہ چاہیے ہوگا، آپ دے لیں گے تو بس. آپ بھی تو سودے بازی کرتے ہیں نا. تو اس طرح یہ سودے بازی کے لیے بھی عمران خان کے حوالے سے معاملات کو امریکہ استعمال کر سکتا ہے. لیکن بہرحال بہت سارے خدشات بھی ہیں. امریکی اسٹیبلشمنٹ زمین بوس ہوئی ہے، جمہوریت کی فتح ہوئی ہے. کوئی سکندر سلطان راجہ، کوئی وہاں پہ فارم 47 ای وی ایم مشین جو ہے وہ اس کو نہیں لینا، ہم نے صرف بیلٹ باکس کرنا ہے، تو وہ کام نہیں ہوا. اور باقی جو ہے وہ یقینی طور پر یہ ایک بہت بڑی خبر ہے. وکٹری اسپیچ مختصر جو ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کرنے جا رہے ہیں اور ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اس تقریر کے اندر جو ہے وہ بسوں کے اندر بیٹھ کے ان کی ٹیم کنونشن سینٹر فلوریڈا وہ پہنچی ہے. کنونشن سینٹر میں ریپبلکنز کی بڑی تعداد پہنچ گئی ہے اور کچھ دیر بعد ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ مختصر خطاب جو ہے وہ کر سکتے ہیں. تو یہ پاکستان کے اندر تحریک انصاف کے کنٹیکس کے اندر بہرحال ایک پر امید ڈیولپمنٹ ہے. ہمارا میڈیا بیچارہ پریشان رہا ہے، چلے کوئی بات نہیں. یہ امریکہ کے الیکشن تھے،
پاکستانی قوم نے عمران خان کی رہائی اپنی جنگ لڑ کے ہی لڑنی ہے۔ پاکستان زندہ باد۔